मुबासिर एपिसोड 13। होटल से निकलते वक्त वो तीनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग निकले थे। वैसे भी शुअन के दोनों आदमी सुबह के 6 बजे बेखबर सो रहे थे। बरोस ने लड़की की वापसी का वक्त सुबह 10 बजे का दिया था। होटल से सीधा निकलने के बाद अलग अलग टैक्सी लेकर वो इकट्ठे एक मार्केट में हुए थे। दौरान ने जूही को अपना गर्म कोट दिया था, जिसमें मुकम्मल तौर पर वो खुद को ढांप कर बाहर निकली थी। मार्केट पहुंचने के बाद पहले इन लोगों ने जूही के कपड़े, जूते और हुलिया तब्दील करवाया था। वो अब गहरे नीले रंग के पैरों तक आते गर्म कोट के ऊपर सुर्ख रंग का स्कार्फ ओढ़े हुए थी। चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी, शफाफ और मासूम लग रहा था। मार्केट से वो तीनों एक टैक्सी में इकट्ठे हुए थे, लेकिन दुरान के मंसूबे के मुताबिक वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर रुक रुक कर टैक्सी बदल रहे थे। दोनों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर रखे थे। दुरान अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ, जबकि अटल पीछे जूही के साथ बैठा था। अटल मुसलसल जूही से मुख्तलिफ सवाल कर रहा था, जो इसकी अलग से लेकर ये तक दास्तान सुन चुका था। दौरान खामोशी से सिर्फ इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। दौरान ने पूरे सफर में एक दफा भी इसकी तरफ नहीं देखा था, जबकि वो हर टैक्सी के बदलने के वक्त इसे नजर भर कर देख रही थी। आप लोग लाइन एरिया से क्यों चले गए थे? अब अटल इससे लाइन एरिया छोड़कर जाने के मुतालिक पूछ रहा था, क्योंकि इस वाक़े के चंद महीनों बाद ही वो लोग फ्लैट छोड़ गए थे। जूही ने निगाह गोद में रखे हाथों पर जमाई। अब्बा पर बहुत कर्ज था, वो बीमार हुए तो इनकी मुलाजमत भी खत्म हो गई। हमारे पास इन फ्लैट को बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए वहां से शिफ्ट हो गए। बहुत आहिस्ती से वो अटल के हर सवाल का जवाब दे रही थी। अटल इससे शादी की मुकम्मल तफसील ले रहा था। हम्म, आपने जो जो भी बताया, इसके मुताबिक तो ये एक चाइनीज ग्रोह है, जो आपके अलावा और भी बहुत लड़कियों को यहाँ लाए होंगे। इसकी बात मुकम्मल होने पर अटल ने पुरसोच लहजे में पूछा। जूही ने इस्तना में सर हिलाया। जी बिल्कुल, मेरे ग्रुप में हम 10 लड़कियां थी। हमारी शादी भी इज्तिमाई हुई थी। इन लोगों ने कुछ दिन हमें पाकिस्तान में ही एक बंगले में रखा। इनके ग्रोह में चंद पाकिस्तानी भी शामिल हैं। जूही ने इसी तरह आहिस्तगी से बोलते हुए आगाही दी। अटल चंद लम्हे पुरसोच निगाहों से इसे देखते हुए चुप रहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप ना सिर्फ सही सलामत पाकिस्तान पहुंचेंगी, बल्कि इस ग्रोह को भी बेनकाब करेंगी। दिल से हर तरह का खौफ खत्म कर दे। अटल ने शायद के मुस्कुराते हुए पुरज़म लहजे में इसका हौसला बढ़ाया। दुरान ने मैनीखेज मुस्कुराहट के साथ गर्दन घुमाकर अटल की तरफ देखा। अंदाज वाह भाई वाह वाला था। अटल ने फजल होकर निगाहें चुराई तो वो मुस्कुराहट छुपाता हुआ सीधा हुआ। कितनी देर है अभी? अटल और चुप बैठे वो दुरान से सवाल कर रहा था। बस कुछ दूर है, दुरान ने मुख्तसर जवाब दिया। जूही को सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। जैसे जैसे गाड़ी इन्हीं रास्तों पर सफर कर रही थी, ना चाहते हुए भी जूही की रीढ़ की हड्डी में खौफ की सनसनाहट बढ़ रही थी। बेशक दुरान और अटल के साथ ने इसका हौसला बढ़ा दिया था, लेकिन वो जानती थी सब इतना आसान नहीं है। शायद वो अपने साथ इन दोनों की जिंदगी को भी दांव पर लगा चुकी है। आंखों की पुतलियों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। नशिस्त की पुष्ट से सर लगाए इसने जलती आंखें मूंद ली। नींद ने कब अपने होश में लिया खबर न हुई। कराची मसरूफ मगन एक दूसरे से आगे निकल जाने की दौड़ में लगे लोगों का शहर आज भी मामूल के मुताबिक बहुत सी भागती दौड़ती जिंदगी का मरकज बना हुआ था। बस एक समंदर था जो सुबह के इस वक्त पुरसुकून सा अपनी लहरों को साहिल की तरफ उछाल उछाल कर खेल रहा था। दिन 11 बजे ये एक मंजर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का था, जहाँ लड़के और लड़कियां कंधों पर बस्ते लटकाए, सीनों से फाइल लगाए यूनिवर्सिटी के कमरों के आगे बने इस लंबी राहदारी में गर्दिश कर रहे थे। कोई जा रहा था तो कोई आ रहा था। हाथों में मगन कहके लगाते बेफिक्र चेहरे वो सर झुकाई सी राहदारी में ऊपरी मंजिल को चढ़ती हुई सीढ़ियों में खामोश सर झुकाए बैठी थी। सादा सा गुलाबी रंग का कमीज शलवार और गले में झूलता हम रंग दुपट्टा, बालों की ढीली सी पोनी, मेकअप से आ रही बेदाग जर्दी माइल चेहरा, बस आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। आमना इसके सामने एक सीढ़ी नीचे बैठी थी, चेहरा ऊपर उठाए इसके चेहरे को बगौर देखते हुए। इस दिन दुआ के बारे में वो अचानक इसे अल्लाह से मांगने का कह गई थी, और फिर बिना सोचे समझे मुसलमान होने का कह दिया। लेकिन बाद में एहसास हुआ ये इसने अच्छा नहीं किया। यूनिवर्सिटी में इसके ग्रुप में मौजूद 3 लड़कियों में से आमना के साथ इसकी ज्यादा बातचीत थी। आमना बहुत ही तहम्मुल मिजाज, हंसमुख और ज़हीन लड़की थी। हिना के बाद इसकी गहरी दोस्ती आमना से हुई थी। यह इसका कॉम का पहला साल था। आमना इस दिन के बाद से महसूस कर रही थी कि जूही चुप चुप रहने लगी है, इससे बात भी कम करती थी। शायद इसे यूं इस अल्लाह से दुआ मांगने और मुसलमान होने का नहीं कहना चाहिए था। इनके दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती थी, जो जूही जैसी मुखलिस और बहादुर लड़की को खोना नहीं चाहती थी। क्या हुआ बताओ तो, चुप क्यों हो इतनी? आमना ने फिर से इसके चेहरे को ऊपर उठाया और दूसरी दफा वही सवाल दोहराया। जूही ने कुछ देर खामोशी से आमना की तरफ देखा। वही हिजाब की सूरत हल्के नीले रंग के स्कार्फ को चेहरे के गिर्द लिपटे हुए थी, नीचे स्याह गाउन जेब तन किए हुए। इसकी शफाफ रोशन आंखें थी, एक अजीब ठंडक
اور سکون تھا اس کی آنکھوں میں۔ وہ جب بھی آمنہ کی آنکھوں کو دیکھتی تو حیران رہ جاتی، کوئی انسان اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی زندگی تو ان گنت پریشانیوں میں گھری تھی، نہ ختم ہونے والی پریشانیاں، ذمہ داریاں۔ 6 سال ہونے کو آئے تھے، جان بستر پر تھا، دل کی بیماری تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جوئی کے رشتے کے لیے جو لوگ بھی آتے، سب کو سنینا پسند آ جاتی تھی۔ جوئی کے بہت اصرار پر جان اور مریم نے سنینا کی شادی اس سے پہلے کر دی تھی۔ سنینا چند ماہ بعد ہی گھر واپس آ گئی۔ اس کا شوہر شرابی اور جواری تھا، جس کی خبر شادی کے بعد ہوئی۔ وہ سنینا کو مارتا اور پیٹتا تھا۔ وہ چند ماہ اس کے ظلم و ستم برداشت کر سکی، شوہر نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بے روزگاری اور غربت نے کمر توڑ رکھی تھی اور گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ جان نے بہت کوشش کی وہ BCom کے بعد پڑھائی چھوڑ دے، یونیورسٹی نہ جائے، کہیں جاب کی تلاش کرے، مگر اس دوڑتی بھاگتی دھکم پیل کی زندگی میں وہ صرف BCom کی ڈگری کے ساتھ کہیں بھی اچھی ملازمت نہ حاصل کر سکی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس کو ذریعہ بنا کر لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اب وہ صبح یونیورسٹی اور باقی کا سارا دن مختلف گھروں میں ہوم ٹیوشن کے لیے جاتی تھی۔ اس طرح وہ نہ صرف اپنی پڑھائی کو جاری رکھے ہوئے تھی بلکہ میری اور جویت کو بھی پڑھا رہی تھی۔ مریم اب ایک نجی ہسپتال میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی، لیکن اجرت بہت کم تھی۔ اس طرح وہ اپنا گزر بسر کر رہے تھے۔ لائنس ایریا وہ جان کی بیماری اور ملازمت ختم ہونے کے بعد ہی چھوڑ آئے تھے۔ وہ فلیٹ قرض کی بدولت بیچنا پڑا۔ اب ایک خستہ حال چھوٹے سے گھر میں وہ لوگ کرائے دار تھے۔ اس کی زندگی ایک مشین کی طرح تھی، صبح سے شام اور شام سے رات ہو جاتی، اسے پتہ نہ چلتا۔ رات کو جب آخری ہوم ٹیوشن کے بعد گھر لوٹتی تو تھک کر بستر پر گر جاتی۔ وہ سب سے کٹ چکی تھی، بس گھر کے اخراجات، بہن بھائی کی فیس اور باپ کی مہنگے ادویات اور علاج، یہ سب اس کے گرد منڈراتے رہتے۔ یہی وجہ تھی اسے کبھی خبر تک نہ ہوئی، جس کی ایک جھلک کی دعا وہ رات کو سوتے ہوئے کرتی ہے اور صبح اٹھ کر کرتی ہے، وہ بالی ووڈ کا ایک سپر سٹار بن چکا ہے۔ اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھری وہ دوران کو کبھی نہیں بھول سکی۔ کبھی یاد آتا کہ وہ اس کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ 19 سال کی عمر میں ہی انسان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کے تھپیڑوں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ پریشانیاں، دکھ اور تکلیف کبھی عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دکھ ان کی عمر کی گنتی سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ وہ اپنے ہنسنے کھیلنے کی عمر میں ہی ذمہ داریوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنینا اتنی چھوٹی سی عمر میں ایک بچی کی ماں بن گئی تھی۔ اس کی اپنی اتنی پریشانیاں تھیں کہ دونوں بہنوں کو اب کبھی ایک ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع شاذ و نادر ہی ملتا تھا۔ دوران کو سوچنا اس کے ذہن کا واحد سکون تھا۔ فرصت کا ایک لمحہ بھی ملتا تو وہ ذہن اور دل میں اتر آتا تھا۔ وہ آج 6 سال بعد بھی خدا سے اس کی ایک جھلک کی دعا کرتی تھی۔ وہ اسے زندگی میں ایک دفعہ اور دیکھنا چاہتی تھی، زندہ سلامت۔ کیوں دیکھنا چاہتے تھے وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ اپنی مشکل پریشانیوں میں گھری اس دعا کی شدت میں کمی نہیں لا سکی اور اس دن آمنہ سے دعا نہ قبول ہونے کا شکوہ کر گئی، جس پر اس کی کہی بات نے اسے بے چین کر دیا۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کتنے دن اس کا یوں گمسم رہنا آمنہ سے مخفی نہیں رہا۔ اب وہ اس سے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ بول پڑی، وہ تم اس دن مجھ سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جھجکتے ہوئے وہ اس سے اس دن کی بات یاد دلا گئی۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ آمنہ نے انجان بننے کی کوشش کی، نگاہیں لمحے بھر کو چرائیں۔ اللہ سے دعا کے متعلق؟ جوئی نے آہستگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا اللہ سے دعا کرنے کے لیے مجھے لازمی مسلمان ہونا ہوگا؟ کیا میں ویسے دعا نہیں کر سکتی اللہ سے؟ جوئی نے اپنے ذہن میں پنپتے سوال بنا کسی تخمین باندھے پوچھ لیا۔ آمنہ خاموش تھی، گہری خاموشی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے پورے وثوق سے جوئی کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا۔ دیکھو، اللہ واحد ہے، مطلب اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم اس کے سامنے سر سجود ہوتے ہیں تو دل، روح اور دماغ سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے۔ وہ مٹھاس بھرے لہجے میں بات شروع کر چکی تھی۔ جوئی ہمیشہ کی طرح اس کے بولنے پر خاموش ہو گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی باتیں بہت سادہ ہونے کے باوجود دل پر بہت اثر کرتی تھی۔ جب وہ بولتی تھی تو اعصاب پر ٹھنڈی پھوار جیسا احساس ہوتا تھا۔ تم اللہ سے مانگنے بیٹھو گی اور اگر دل، دماغ یا روح میں کسی ایک کو بھی اللہ کے لا شریک ہونے پر گمان ہوا تو مطلب تم نے شرک کیا، اور شرک اللہ کو پسند نہیں۔ جوئی نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کہیں کوئی مفاد نہیں تھا، کہیں کوئی زبردستی نہیں۔ وہ بہت پیار سے اس اللہ کی سچائی سے آگاہ کر رہی تھی۔ اگر تم اللہ کے حضور دل سے مانگنا چاہتی ہو تو دل، دماغ اور روح سے پاک ہو کر مانگو۔ پر یقین لہجہ تھا۔ جوئی کو اس کے منہ سے نکلی ایک ایک بات سچ لگ رہی تھی۔ دل اس کی باتوں پر ایمان لا رہا تھا۔ اگر وہ اس کی باتیں سن کر سکون محسوس کر رہی تھی تو اس پر عمل کرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ میں وضو کر لوں گی جو تم لوگ کرتے ہو، مجھے وضو کرنے کا طریقہ بتا دینا۔ جوئی نے آہستگی سے حل پیش کیا۔ وہ مسکرا دی، سر کو نفی میں ہلایا۔
وضو ہمارے جسم کی پاکیزی ہے، لیکن مسلمان صرف جسم سے پاک ہو کر اللہ کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، ہماری روح اور ہمارا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ جو ان کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرائے۔ میری روح اور دل اللہ کے پاس جانے کے لیے کیسے پاک ہوں گا؟ بے ساختہ سا سوال تھا، نہ جانے وہ کیوں کر گئی۔ کلمہ پڑھنے سے، آمنہ نے مختصر جواب دیا۔ جوئی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب کلمہ پڑھنا اللہ کی واحد نیت کی گواہی دینا۔ کلمہ پڑھنے سے اور اس کے لا شریک ہونے کی گواہی دینے سے دل اور روح اور باطن پاک ہو جاتا ہے۔ وہ بول رہی تھی جبکہ جوئی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو میں کوئی مذہبی عالم نہیں ہوں، لیکن تمہارے ذہن کی الجھنوں کو دور کرنے کے لیے بہت سی اچھی کتابیں میرے پاس ہیں۔ کیا تم پڑھو گی؟ اس نے جوئی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھا۔ لا دوں کیا تمہیں؟ وہ ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ جوئی نے سانکن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ تھکے اعصاب ایک دم سے چاقو چبند ہوئے۔ نہیں۔ جوئی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی۔ وہ کب لابی سے لان اور لان سے یونیورسٹی کے گیٹ تک پہنچی پتہ نہ چلا۔ بیگ کے اندر رکھا موبائل بج رہا تھا۔ اس نے عجلت میں فون بیگ سے نکالا۔ آمنہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ فون کی گھنٹی بج بج کر بند ہو گئی۔ اب اسکرین پر اس کا پیغام تھا، سوری۔ لوایا شام کے 4 بجے اس ڈربے نما کمرے میں موجود پلنگ پر لی تاؤ کمبل کو اپنے گر لپیٹے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ ٹھک ٹھک کی آواز ذہن میں ایسی گونجی کہ اس نے تیوری چڑھا کر بمشکل آنکھیں کھولی۔ لکڑی کے دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ حواس میں آنے کے بعد وہ منہ بسورتا ہوا بمشکل بستر سے نکلا۔ جو کوئی بھی تھا، دروازہ بجاتا ہی جا رہا تھا۔ آ رہا ہوں، کیا توڑ دو گے اس کو؟ وہ چینی زبان میں بڑبڑاتا اب چھوٹے سے کمرے سے لاؤنج میں آیا۔ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ گرم بستر سے نکل کر عجلت میں یوں ہی باہر آ گیا۔ سلیپر سمیت پاؤں گھسیٹتا دروازے تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے بنا پوچھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے دوران کو دیکھ کر آنکھیں سچنائز کے لیے چندیاں گئیں۔ ایک تو وہ ویسے ہی نیند سے اٹھا تھا، اوپر سے دوران کا انجان چہرہ دماغ میں زور دینے سے بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو؟ ایک ابرو چکائے بیزاری سے سوال کیا۔ دوران نے جواب دینے کے بجائے قدم دروازے کے اندر داخل کیے۔ لی تاؤ کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیزی سے دروازہ لگاتا، ایک دھکا پڑا تھا اسے۔ دھکا اتنی زور کا تھا کہ لی تاؤ لڑکھڑا کر لکڑی کے بنے فرش پر پشت کے بل گرا۔ گرے رنگ کے گرم کوٹ کے نیچے سیاہ پینٹ سے بطن کیے اونچ لمبا مضبوط شخص اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ جیسے ہی دوران اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے ہی اٹل نے قدم اندر رکھے۔ لی تاؤ دونوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ نکلو میرے گھر سے! حیرت سے اس کو خبردار کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ دوران نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھاما۔ اب کی بار ایک زوردار گھونسا تھا جو اس کے گال پر عین جبڑے کے اوپر پڑا تھا۔ وہ پورا کا پورا گھوم گیا۔ چہرہ ایسے جنش میں آیا جیسے جبڑے ہل گئے ہوں۔ اٹل اب کچن کی شیلف کے قریب پڑی کرسی کو اٹھا کر قریب لا رہا تھا۔ لی تاؤ نے سر کو تکلیف سے جھٹکا اور اپنی طرف سے پوری قوت سے لڑنے کی خاطر اس کی طرف لپکا، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی لمبا بازو کیے پنچ سے اسے ہوا میں اچھال دیا۔ وہ بے قابو ہو کر گرا، گھبرا کر بمشکل اٹھا، گردن موڑ کر خوف سے دوران کی طرف دیکھا جو اپنے کوٹ پہ شکن درست کر رہا تھا۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ دوران کے 2 بج پڑنے پر ہی وہ ادمو ہو کر خوف زدہ ہوا۔ اس سے پہلے لڑکھڑاتا ہوا خوف کے باعث وہ اپنے بچاؤ کے لیے کمرے کی طرف بڑھتا، اٹل نے پیچھے سے اس کے دونوں بازو قابو کرنے کے بعد اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! کیا مسئلہ ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ الجھ کر وہ نڈھال سا بار بار ایک ہی سوال دہرایا جا رہا تھا۔ وہ اٹل کے بازو سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوران قریب آیا اور پھر سے زوردار تھپڑ نہ صرف اس کا گال رنگ کر گیا تھا بلکہ اس کی گردن کو دائیں طرف ایک بھرپور جھٹکا لگا۔ اب کی بار اس نے جھکی گردن سے بمشکل اوپر دیکھا مگر سوال نہیں کیا جانا تھا۔ ہر سوال کے جواب میں سامنے میں کھڑا شخص منہ کھولنے کے بجائے ہاتھ چلا رہا تھا۔ جوئی! دوران نے ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور انگلی کے ہلکے سے جنش سے دروازے کی طرف اشارہ دیتے ہوئے پکارا۔ جوئی جو کب سے اس کے بلانے کی منتظر تھی آگے بڑھی۔ دروازے کے سامنے لڑکی کے زمین پر سایہ بنا۔ جوئی کے اندر قدم رکھتے ہی لی تاؤ کا منہ پورا کھل گیا۔ وہ حیرت زدہ بے یقینی سے سامنے کھڑی جوئی کو دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیسے آئی؟ شیون! وہ جوئی کو بے تاثر مگر سخت چہرے کے ساتھ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر ہلکڑانے لگا۔ اس کا یوں ہلکڑانا بجا تھا۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی۔ زوردار تماچا اس کے منہ پر دائیں بائیں مارنے کے بعد وہ ایک دم سے جیسے کسی جنونی کیفیت میں آ گئی۔ ٹانگیں گھما گھما کر وہ لی تاؤ کے پیٹ میں مار رہی تھی، ایک گرد سے چیزیں اٹھا کر اس کے سر میں مار رہی تھی۔ وہ جو ابھی دوران سے پڑھنے والے منہ کو کتاب نہیں لا سکا تھا، جوئی کے تابڑ توڑ حملے نے بے حال کر دیا۔ اٹل نے کھلے منہ سے ایک نگاہ جوئی کی طرف ڈالی اور پھر سامنے کھڑے دوران کی طرف دیکھا جو حیرت کے بجائے دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تاؤ درد سے چیخ رہا تھا اور وہ اسے پاگلوں کی طرح مار رہی تھی۔ ٹانگ مار کر وہ اسے کرسی سمیت زمین پر گرا چکی تھی۔ اٹل تیزی سے دوران کے قریب ہوا جو زیر لب مسکرا رہا تھا۔
ہاتھ کی انگش انگلی کو فولڈ کیا، لبوں پر رکھے وہ پہلی دفعہ کسی کو متاثر کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ لی تاؤ اب زمین پر گرا ہوا تھا، جبکہ جوئی اپنی بھاری بھوٹوں والے پاؤں سے اس کے پیٹ میں مار رہی تھی۔ لی تاؤ کسی گدڑ کی طرح چلا رہا تھا، دوران روکو جوئی کو، کوئی سن لے گا اس کی چیخو پکار۔ اٹل نے ایک گر دیکھتے ہوئے دوران سے کہا، مارنے دو نا، وہ وہاں مار رہے تھے جہاں اس نے مارا تھا، سکون ملنے دو اسے۔ دوران کی دلچسپی عروج پر تھی، لبوں پر مسکراہٹ گہری ہو رہی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسی لڑکی دیکھی تھی اس نے۔ اس کے مطابق تو جوئی کی جگہ اور کوئی لڑکی ہوتی تو اتنا تشدد کرنے والے شخص کو دیکھ کر پھر سے کانپنے لگتی، مگر وہ تو گن گن کر بدلے لے رہی تھی۔ ذہن میں اس کے چھت والا منظر گھوم گیا، کمزور تو وہ کبھی نہیں تھی۔ امپریسو، دوران کے لب ستائشی انداز میں باہر نکلے۔ کل جو لڑکی اس کے سامنے بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی، آج والی لڑکی اس سے بہت مختلف تھی۔ لی تاؤ کی ہر مزاحمت کو ناکام کرتی، اب وہ اس کے بال مٹھیوں میں جگڑے ہوئے تھے اور گردن کو جھٹکے دے رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کرتا تو وہ ٹانگ پکڑ کر کھینچ دیتی۔ کچن کی شیلف پر پڑی ہر چیز وہ اٹھا کر اس کے سر پر مار چکی تھی۔ اٹل نے غصے سے دوران کی طرف دیکھا جو مزے سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مر جائے گا وہ، کہو اس سے بس کرے، جو کام کرنے آئے ہیں وہ کریں اور چلتے بنے یہاں سے۔ اٹل نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا، پھر دوران سے نا امید ہوتا تیزی سے آگے بڑھا۔ جوئی جو اب کوئی ڈبہ اٹھا کر اس کے سر میں مارنے والی تھی، اٹل نے اس کے بازو کو ہوا میں ہی تھام لیا۔ جوئی بس کرو بس، اس کو پولیس کے حوالے کرنا ہے، تم اپنا پاسپورٹ اور میرج سرٹیفکیٹ لو بس۔ اٹل نے بیچارے کو تیز سے ٹھنڈا کیا تھا، جو ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی، پھر اٹل کی طرف دیکھا جو اس کے ہاتھ میں ڈبہ پکڑ کر واپس شیلف پر رکھ رہا تھا۔ دوران سگریٹ کو کش لگاتا اب چند قدم آگے آ چکا تھا، پھر آہستگی سے نیچے بیٹھا۔ پاسپورٹ کہاں ہے؟ انگلش زبان میں پوچھا۔ وہ پیروں کے بل لی تاؤ کے سامنے بیٹھا تھا، جو خون میں لت پت سر کے ساتھ کراہتے ہوئے زمین پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر خوف اور حیرت سے دوران کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے، کراہتے ہوئے وہ ہاتھ سے اشارہ سامنے رکھے اٹیچی نما بھورے لیدر کے ڈبے کی طرف کیا۔ اٹیچی ایک لکڑی کی میز پر رکھا ہوا تھا۔ جوئی تقریباً بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی۔ اٹیچی کے اندر رکھی چیزوں کو کچھ دیر الٹ پلٹ کرنے کے بعد وہ اپنا پاسپورٹ اور اس میں سے برآمد کر چکی تھی، پھر کچھ کاغذات ہاتھ میں تھامے واپس پلٹی۔ کاغذات شاید اس کی شادی کی رجسٹریشن تھی، جسے آتے ہی اس نے لی تاؤ کے سامنے کھڑے ہو کر پھاڑ دیا۔ میں اس شادی کو نہ کل مانتی تھی نہ آج، میری شادی تم سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ کاغذ کے ٹکڑے لی تاؤ پر اچھالتی وہ زور سے چیخ اٹھی۔ جوئی لیو اٹ، یہ ڈیورس بھی دے گا، ڈونٹ وری۔ اٹل نے چونک کر جوئی کو تسلی دی، جو شاید پھر سے اس کو مارنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنی اذیتیں اس نے ان 3 دنوں میں سہی تھی، 3 دن جو اس بے بسی میں اس کی قید میں تھی۔ کمزور وہ تب بھی نہیں تھی، 2 دفعہ اس نے بھاگنے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن آج دوران کا ساتھ ایک عجیب طاقت دے گیا تھا۔ کیسی طلاق؟ یہ کیا طلاق دے گا مجھے؟ میری شادی اس سے ہوئی ہی نہیں۔ اس نے چرچ میں بائبل کے سامنے جتنے بھی دعوے کیے سب جھوٹے تھے، تو یہ کون سی شادی تھی؟ جوئی کی آواز پھٹ رہی تھی۔ آج وہ کمزور نہیں تھی، یہ کچھ عزم کر چکی تھی، جس کی طاقت اس کی ہر ادا سے جھلک رہی تھی۔ چہرے کی رنگت گلے میں لپٹے سکارف جیسی ہو رہی تھی۔ دوران اب کیا کرنا ہے اس کا؟ اٹل نے رخ موڑے دوران سے سوال کیا، جب ہاتھ سینے پر باندھے پرسوچ نگاہوں سے جوئی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اٹل کے پکارنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں کرنا، بس اس سے پاسپورٹ لینا تھا، اب نکلتے ہیں۔ دوران نے سینے پر بندھے ہاتھ کھولتے متوازن لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ ایسے کیسے ابھی سے پولیس کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ جوئی کے بیان دلواتے ہیں؟ اٹل نے حیرت سے بھویں اکٹھی کیے اس کے قریب آ کر کہا۔ جوئی چلے، نکلنا ہے ہمیں۔ اور اس نے اٹل کی بات کا جواب دینے کے بجائے جوئی کی طرف دیکھ کر حکم صادر کیا۔ اٹل نے صرف دیکھنے پر اتفاق کیا، کیونکہ اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا نہیں جانتا تھا۔ سوچ وہ بھانپ لیتا تھا، اٹل نہیں۔ اٹل نے کندھے اچکا کر اس کی تلقین کی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب وہ لوگ وہاں سے باہر نکلے۔ لی تاؤ زمین پر رینگتا ہوا اب اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ستاروں سے جھلملاتے آسمان کے نیچے یہ خوبصورت ریزورٹ تھا۔ یہ لاویا سے آگے رستے میں آنے والا ایک مشہور ریزورٹ تھا، جہاں انہوں نے ایک لگژری اپارٹمنٹ بک کیا تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج سے منسلک ایک عدد بیڈ روم، فرنشڈ کچن اور ایک عدد ٹیرس پر مشتمل یہ ریزورٹ بہت پرسکون تھا۔ اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں موجود آتش دان میں آگ اپنے جوبن پر تھی، لکڑیاں سلگ رہی تھیں اور پورے کمرے کو حدت بخش رہی تھی۔ دوران آتش دان کے قریب سنگل صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ اٹل آتش دان کے قریب کمر پر ہاتھ دھرے۔ جوئی کو جیسے ہفتوں بعد یوں بے فکری کی نیند آئی تھی، وہ آتے ہی سو چکی تھی۔ ان کو یہاں آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ دوران کے مطابق وہ بے شنگائی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ لی تاؤ نے فوراً اس آدمی سے رابطہ کیا ہوگا جس کو اس نے جوئی بھیجی تھی۔ وہ اور اس کے لوگ اس کا شنگھائی کے داخلے پر انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے وہ لوگ واپس جانے کے بجائے لاوایا سے آگے آ گئے تھے، جبکہ یہاں بھی اٹل کا اس سے اختلافات تھا کہ وہ یہاں رک کر زیادہ خطرہ مول لے رہے ہیں۔ اٹل اب بھی اس بات پر پچھلے 10 دن سے اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا
یہ کیا سب کچھ الٹ پلٹ کر رہے ہو؟ سیدھا سادہ جوئی کو پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں، لی تاؤ کے بیان دلواتے ہیں، اسے وہاں سے پاکستان لے جاتے، سمپل۔ اٹل نے غصے سے سیدھے راستے بتائے۔ دوران نے تیکھی سی اوت کھلی نگاہ آتش دان سے موڑی اور اس کی طرف دیکھا۔ کل رات سے وہ جاگ رہا تھا اور اب آنکھیں بمشکل کھل رہی تھی، چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے۔ پاکستان سارا میڈیا اکٹھا ہے، پوری دنیا کو پتا چل جاتا کہ وہ کہاں سے کن حالات سے واپس لوٹی ہے۔ لوگ 4 دن اس پر افسوس کریں گے، پھر اس کے بعد کیا ہوگا جانتے ہو؟ ایسی لڑکی کا کیا حال ہوتا ہے معاشرے میں؟ تھکی سی اور نیند کے خمار سے بھاری ہوتی آواز میں وہ آج کتنے عرصے بعد یوں کسی کے لیے فکر مند ہوتا، اٹل کو حیرت میں ڈال گیا۔ میں نے سوچ لیا ہے یہ سب کھلے گا، لیکن جوئی کے ذریعے نہیں، جوئی کے اس دوست کے ذریعے جو اس سے پہلے یہاں پھنسی ہوئی۔ کون سی دوست؟ اٹل نے بھویں چکائی۔ ہنا ہے اس کی دوست کا نام۔ اس کی شادی بھی اسی گروہ کے تھرو ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی قید میں ہے، وہ اس سے جسم فروشی کروا رہا ہے، اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ ہنا نے پاکستان میں اسے انفارم کر دیا تھا۔ اس نے نکلنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ ہنا کو وہاں سے نکالنا ہے، جوئی کو اس سب سے پوشیدہ رکھنا ہے۔ وہ اٹل لہجے میں اسے اپنی سوچ سے آگاہی دے رہا تھا۔ مگر جوئی کیوں نہیں؟ اٹل نے ٹہرے لہجے میں اور شاکی نگاہوں سے سوال کیا۔ دوران نے چونک کر دیکھا۔ اٹل کی سوچ پر بے ساختہ کہکا امڑ آیا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بمشکل ہنسی پر قابو پایا۔ جوئی پر کوئی مر نہیں مٹا، بس اس کو اپنے معاملے میں گھسیٹ چکا ہوں تو اسے یوں ہی لٹکتا نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے ہاروی اور بروز کی چال کو بھی ساری انڈسٹری میں سامنے لانا ہے۔ دوران نے کرسی کی پشت سے سر ٹکائے وضاحت دی۔ جوئی کو پھر کب پاکستان بھیجیں گے؟ اٹل نے برساختہ اگلا سوال کیا۔ جائے گی لیکن تب جب سب اس کے لیے سیکیور ہو جائے گا، ابھی نہیں۔ ابھی پاکستان میں بھی اس کے لیے خطرہ ہے۔ دوران نے گہری سانس لی اور جھٹکے سے صوفے پر سے اٹھا۔ میں سونے جا رہا ہوں، نیند سے بوجھل آواز میں کہا، پھر رکا۔ ایک بیڈ روم والا اپارٹمنٹ، بیڈ روم میں تو جوئی سو رہی تھی۔ چھوٹے سے لاؤنج پہ ایک عدد بڑا صوفہ تھا۔ دوران نے رخ موڑا۔ اب سونا کیسے ہے؟ تم صوفے پر سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں آج رات۔ تم دونوں تو کل بھی نہیں سوئے، اٹل نے مسکراتے ہوئے حل پیش کیا اور آتش دان کے پاس موجود سنگل صوفے پر براجمان ہوا۔ 2 سیکنڈ کے توقف سے گردن موڑ کر دیکھا تو دوران جوتوں سمیت صوفے پر بے خبر سو رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اٹھا۔ کبھی نہیں سدھرے گا، کم از کم جوتے تو اتار لے انسان۔ دوران کے جوتے اتارنے کے بعد وہ واپس آتش دان کے پاس آ چکا تھا۔ رات کے 2 بجے، جہاں سنسان گلیوں میں بس کتے بھونک رہے تھے، وہاں ملک ہاؤس کے چھوٹے سالن میں جیسے ایک بھوچال کا سما تھا۔ فائقہ کی نسبت کی تقریب کے بعد مسوائے شازیہ اور طلعت کے کنبے کے تمام مہمان اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے۔ اب تو لان میں سارے گھر والے قطار در قطار لگی کرسیوں کو آڑا ترچھا کیے بیٹھے تھے۔ شازیہ نے تقریب کے فوراً بعد ہی دوران کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات سب کے سامنے رکھ دی۔ سب لوگ تقریب کے ہی جوڑے میں ملبوس لان میں چائے کے انتظار میں بیٹھے تھے جب شازیہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دوران کو اپنے ساتھ لے جانے اور اپنے بھائی کے حصے کے بٹوارے کا اعلان کر دیا۔ دستگیر بیگم ساڑی لگائے بڑے ٹھاٹ سے اسٹیج پر تکیے کے سہارے بیٹھی تھی۔ 13 سالہ سربینا ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی، باقی تمام نفوس سامنے کرسیوں پر برجمان تھے۔ ان سب میں وہ بھی بیٹھا تھا جس کو لے کر یہ ساری بحث ہو رہی تھی۔ سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس، بکھرے بال، بیزار صورت، کچے اعصاب، شرٹ کے سینے موڑے اور جبڑے سختی سے بھینچے، بے دلی سے اس ساری بحث کا حصہ بنا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے تقریب سے آنکھ بچا کر وہ چھت میں دیے گئے اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا جب اختر اور شازیہ کمرے میں آ دھمکے اور اسے زبردستی یہاں سب کے بیچ لان میں لا کر بٹھا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر میری بات پہ یقین نہیں تو پوچھ رہے نا آپ لوگ دوران سے، وہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ شازیہ نے سر جھکائے بیٹھے دوران کی طرف بڑے مان سے اشارہ کیا۔ اب سب کی نگاہ اس کی طرف اٹھی ہوئی تھی جو کسی کی طرف نگاہ تک اٹھانے کا روادار نہیں تھا۔ دستگیر بیگم نے ایک خونخوار نگاہ شازیہ پر ڈالی اور پھر تنگ کر ساڑی کے پلو سے بوڑھا چھڑی زدہ ہاتھ باہر نکالا۔ اپنی ماں کی طرح چلاک مت بن شازیہ، بچپن میں اسے پالے پوسے ہم، پڑھائیں لکھائیں، اور اب جب جوان ہو گیا اور کمانے جوگا ہو گیا تو آ گئی تو حق جتانے۔ واہ بھائی واہ! دستگیر بیگم کے غصیلے لہجے میں طنز کا اثر خوب شامل تھا جو شازیہ کا تن من جلا گیا۔ اسفند ملک نے گھٹی سی سانس خارج کی۔ شازیہ نے برہم نگاہ اسفند پر ڈالی۔ پوچھے ان سے، کھڑے ہیں سامنے، میں نے کہا تھا میرا بھتیجا ہے، دے دے مجھے۔ تب بھی یہ سیفی بھائی کا ہی فیصلہ تھا۔ میں چپ ہو گئی، لیکن اب نہیں۔ ہر سال ایک ہی بحث کو ان تک محدود کر کے چلی جاتی ہوں میں، لیکن اس دفعہ خالی ہاتھ نہیں جاؤں گی۔ شازیہ کہاں پیچھے ہٹنے والی میں سے تھی، سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایک لفظ چبا کر ادا کر رہی تھی۔ اختر بس چور نگاہوں سے ہلکی سی لکیر پیشانی پر ڈالے سب کے چہرے کو جانچ رہا تھا۔ ارے بس کر آئی بڑی، تب بھی سیفی بھائی کا ہی فیصلہ تھا۔ 100 جتن ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے، ہم سب نے کیے ہیں، اپنے بچوں کے حق مار مار کر اسے پالا ہے۔ اسما جو فائقہ کے گود میں سر رکھے سر کو دبا رہی تھی، تیوری چڑھا بحث میں اپنا حصہ ڈالا۔ دوران ان کے دلوں میں نہیں رہتا تھا، مگر دوران کے بنا اب ان کا جینا بھی
سبحان روح تھا، گھر کے اتنے کام جو دوران سے بنا اجرت کے لیتے تھے۔ اگر کوئی ملازم ہوتا تو وہ بھی بڑی سی بڑی اجرت پر لات مار جاتا۔ اسفند اور یاور صرف اختر ہی نہیں، طلت کے شوہر عدنان کی وجہ سے بھی خاموش تھے۔ شازیہ تو نہ آج گھر میں موجود داماد کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اسفند کی گھوری اور غصے کو۔ اچھا، میں اس سب بحث میں پڑنا نہیں چاہتی، آپ دوران سے پوچھ لے وہ کیا چاہتا ہے، بات یہیں پر ختم۔ وہ بڑا ہو گیا، اپنا فیصلہ خود لے سکتا ہے۔ شازیہ نے عصمت کی بات پر منہ بسورے نگاہیں پھر سے دستگیر بیگم کی طرف گھمائے۔ دوران کیا چاہے گا، ابھی 16 سال کا ہوا ہے، ویسے بھی اس کی شادی ہم سربینا سے کریں گے، اوپر والا پورشن آباد کرے گا۔ یاور پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، اس کا حق زیادہ ہے اس پر، دماد بھی تو بیٹے جیسا ہوتا ہے۔ دستگیر بیگم نے ہاتھ اونچا کر کے فوراً اگلا فیصلہ سنا دیا۔ سربینا کے ہاتھ دستگیر بیگم کی ٹانگوں پر ہی رک گئے۔ مسوائے روبی اور سونے کے سب کی آنکھوں کے حجم بڑھ چکے تھے، ہونکوں کی طرح سب دستگیر بیگم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سربینا ناسمجھی سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ دوران نے زب سے منڈیاں بھیج لی مگر نظر نہیں اٹھائی، شاید وہ ان کے احسانوں کا قرض چکاتے چکاتے ایک کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ بچپن میں تو اتنا نہیں جانتا تھا کہ وہ آخر وہ سب ان کی کھینچا تانی میں کیوں لگے رہتے تھے، لیکن اب پتہ چلا تھا۔ نوین نے 12 سال باہر رہ کر پاکستان میں اچھی خاصی جائیداد بنا رکھی تھی جو قانونی طور پر اس کے جوان ہونے کی منتظر تھی، اور ملک ہاؤس میں بھی وہ نوین کے کلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے آدھا حصے دار تھا۔ چچی، ایسا کیسے آپ رشتہ طے کر رہی ہیں دوران کا؟ شازیہ تو تلملا اٹھی، اس کے آگے کے منصوبے بھی چکنا چور ہوتے نظر آتے۔ اس نے اور اختر نے تو سوچا تھا کہ وہ اپنی بیٹی رانیہ کی شادی دوران سے کر دیں گے، مگر یہاں تو اور ہی کہانی تھی۔ کیوں، کیا برا ہے ہماری سربینا میں؟ روبی نے ناک چڑھائے سوال کیا، وہ چائے کی ٹرے تھامے کچھ دیر پہلے ہی لان میں داخل ہوئی تھی۔ دستگیر بیگم کے ذہن میں سربینا اور دوران کے رشتے کا خیال ڈالنے والی وہی تو تھی۔ میں برائی کی بات نہیں کر رہی، مانتی ہوں چچی اب اس گھر کی سربراہ ہے، لیکن کیا ایسے بچوں سے بنا پوچھے اس کے رشتے طے کر دیے جاتے ہیں؟ اتنے چھوٹے ہیں دونوں۔ شازیہ نے نفرت امیز لہجے میں فیصلے کی تردید کی۔ وہ اپنے حصے کا بٹوارا اپنی شادی کے کچھ عرصے بعد اپنے والد کی زندگی میں لے چکی تھی۔ اب تو جتنا کچھ تھا وہ نوین کے بعد دوران کو جاتا تھا۔ ارے بی بی، ہمارے بچوں کو ایسے پٹیاں مت پڑھا، دوران کی تربیت ہم نے اپنے انداز میں کی ہے۔ وہ جانتا ہے ملک ہاؤس کا پتا پتا میری مرضی پر ہلتا ہے، اور شادی نہیں کر رہے اس کی ابھی ہم، رشتہ طے کیا ہے بس۔ مجھے پتا ہے تجھے کس بات کی آگ لگ رہی ہے۔ دستگیر بیگم نے گردن اور آنکھیں ایک ساتھ گھمائی اور پھر نخوت سے کچھ دور کھڑی شازیہ کی بیٹی رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے دوپٹہ درست کیا۔ شازیہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک جسم میں دوران کے سر پر کھڑی تھی۔ دوران، تم بولو، کہاں رہنا ہے تمہیں؟ بتاؤ ان سب کو۔ دوران تاہنوز سر جھکائے ضبط کے آخری دہانے پر تھا۔ یاور نے دوران کے جھکے سر کو بغور دیکھا اور چپ کا روزہ توڑے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس یاور ملک کی اٹھان آج بھی قائم تھی۔ بس کریں آپ سب، کیا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے بچے کی زندگی کو؟ دوران کی شادی چاہے سربینا سے ہو یا نہ ہو، وہ میرا بیٹا ہے اور رہے گا۔ سوری شازیہ باجی، پہلے میں بھی یہی سوچا کرتا تھا دوران آپ کے پاس ہونا چاہیے، لیکن اب نہیں۔ مجھے یہ جان کر نہایت افسوس ہوا کہ آپ کی محبت بھی نوین بھائی کی جائیداد تک ہی محدود ہے۔ یاور کے اعصاب تنے تھے، لیکن وہ اپنے لہجے کو حد بدرجہ دھیما رکھا ہوا تھا۔ شازیہ اس سے بڑی تھی اور اس کا احترام اپنی جگہ تھا۔ یاور نے چند قدم آگے بڑھے اور دوران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکا۔ دوران بیٹا، میری طرف دیکھو، کوئی پریشر نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، یہ صرف تمہاری زندگی ہے اور مرضی بھی تمہاری ہی ہوگی۔ بولو، شازیہ باجی کے ساتھ جانا ہے کیا تمہیں؟ یاور نے اپنائے سے سوال کیا۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ یاور ملک پہلی وہ شخصیت تھی جس نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ وہ نہ صرف اسے اپنا سمجھتا تھا بلکہ دوران کی شخصیت میں موجود ٹھہراؤ اور احترام یاور کی محروم منت تھا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو کوئی تمہیں نہیں روکے گا، لیکن نوین بھائی کی جائیداد کسی اور کی نہیں، صرف تمہارے نام ہوگی۔ یاور نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھایا تھا۔ دوران نے نگاہ اٹھائی۔ سب کے ذہنوں کی بات کر ایک ساتھ اس کا دماغ گھما رہی تھی۔ مخلصانہ نہ سب یہ چہرے تھے اور نہ وہ آج اس کی سگی پھپھو بنے اپنے مفاد کی خاطر اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ سب کو اس کے مرحوم باپ کی دولت سے غرض تھی۔ بولو دوران، شازیہ نے عجلت بھرے لہجے میں اختصار کیا۔ مجھے یہیں رہنا ہے، بہت آہستگی سے جواب دیا۔ لہجہ ضبط کا غمازی تھا۔ سرائے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا، تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ شازیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ دوران عین وقت میں بازی پلٹ گیا تھا۔ لے، بس سن لیا اس کے منہ سے، پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک۔ اختر میاں، برات مت مناؤ، پر لالچ اچھی نہیں ہوتی۔ دستگیر بیگم نے سینہ چوڑا کیا، اپنی جیت کا جشن منایا۔ دستگیر بیگم نے بھی سیدھی شازیہ کے بجائے اختر پر بات کی، جو تب سے اپنی بیوی کے کندھے پر بندوق رکھے چلا رہا تھا۔ شازیہ سب کی طرف ایک غصیلی نگاہ ڈالتی تیزی سے پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں اختر اور اس کے بچے بھی لان سے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ سربینا، فائقہ، درہا، برہان، تم لوگ بھی چلو اپنے کمرے میں۔
यावर जो अभी तक दुरान की कुर्सी के करीब खड़ा था, वो गुस्से से बाकी बच्चों को कमरे में जाने का इशारा किया। थकी सी फाइका, होंग सी सरबीना, नींद से भारी आंखें ओंठे वाले राहिब और तेवरी चढ़ाए राहिब अपनी अपनी जगह से उठकर बारी बारी लॉन से जा चुके थे। बच्चों के जाते ही यावर ने अपना रुख पूरी तरह दस्तगी बेगम की तरफ मोड़ा, जो चाय के कप को खत्म की अब पास बैठी रूबी को पकड़ा रही थी। अम्मा, ये सरबीना और दुरान के रिश्ते वाली बात क्या है ये सब? यावर के लहजे में रौब और दबदबा था। तो क्या बाहर की ले आए ऐश करने को? कोई और आई तो दुरान की दुल्हन बनकर तो देख लेना कैसे आंखें फेर लेगा। अरे सरबीना से ब्याह देंगे तो क्या बुराई है? नवीन के बाद सब इसका है, घर में रह जाएगा सब। दस्तगीर बेगम ने हाथ और नखुवत से वजाहत दी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को इस लालच के झमेलों में डालने की। दुरान से कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। यावर ने हाथ से ताने तनबीह की। नहीं, कोई से जबरदस्ती नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर वो मान जाए तो क्या बुराई है इसमें? रूबी ने कंधे उचकाते हुए अपनी बात कही और तैयारी निगाह इसफन पर डाली। मैं यावर के साथ मुत्तफिक हूँ। दुरान की शादी का फैसला हम नहीं लेंगे, वो खुद लेगा। असफन ने दो टोक लहजे में बात खत्म की और खामोशी से अपनी जगह से उठकर कदम पोर्च की तरफ बढ़ा दिए। इसको काहे की चुप लगी हुई है? आज शाजिया को भी पलट कर कोई जवाब नहीं दिया। दस्तगीर बेगम ने थोड़ी पर हाथ धरे रूबी की तरफ देखते हुए असफन की खामोशी के बारे में तजस्सुस जाहिर किया। रूबी ने कंधे उचकाए उलझी से अपनी जगह से उठी। असफन मलक के पीछे कदम पोर्च की तरफ बढ़ा दिए। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता लॉन को सुनसान छोड़कर जा चुके थे। गुप अंधेरे में डूबे लॉन में कुर्सियां अब खाली पड़ी थी। सफेद रंग की चादर में लिपटे इस तकिए पर वो सर रखे हुए थी। घने स्याह पलके गालों की ऊपरी पड़ी पर धीरे से लरसी। कल्पसमंदी से बाएं करवट से सीधी हुई तो कितने ही घुंघराले लटे गाल से लग होती गर्दन पर जा गिरी। धीरे से कल्पसमाई और एक झटके से आंखें खोली। खौफ से फटी आंखें, वो वहशत ज़दा ही। कहाँ थी वो? दिल डूब कर उभरा, हल्का सा अंधेरा और ऊपर नफीस लकड़ी के काम वाली छत। निगाहें छत के नक्श निगार से टकरा कर पलटी। वो सीने तक गर्म मुलायम कंबल ओढ़े हुए थी। उफ, शुक्र। दिल की धड़कन तेज रफ्तारी से मुतवाजन हुई। हाँ, वो रिजर्व के बेडरूम में थी, जहाँ शाम को वो लवाया से यहाँ पहुंचे थे। खौफ की कपकपी में जो कुछ देर पहले पूरे वजूद को घेरे हुई थी, पुरसुकून हुई। आस्की से हल्का फुल्का होता सर इसने दाएं तरफ मोड़ा। पूरी दीवार में नस्ब शीशे की बंद खिड़की के बाहर के मंजर को वाजिया कर रही थी। सफेद पर्दे खिड़की के दाएं बाएं समेट कर बांधे हुए थे। सामने रिजर्व के जलते बड़े बड़े बल्ब की रोशनियों में वाजिया होते मंजर में समंदर की लहरें पत्थरों से टकराए हुए अटखेलियां कर रही थी। पत्थरों से टकराती इनको भूख होती और फिर चलचल हसीना की तरह शरारत से पीछे हट जाती। ऐसी चलचल हसीना जो जो महबूब के कान में मत भरी सरगोशी करे और फिर इसकी कुर्बत से पहले पीछे हट जाए। वो महबूद हुई। इस हसीन मंजर को देखकर चंद लम्हे एहसास नहीं हुआ कि वो टिकटी बांधे सब बाहर देखे जा रही है। फिर अचानक दुरान और अटर का ख्याल आते ही दोनों हाथों का सहारा लिए उठ बैठी। बेड इतना नरम था कि पूरा वजूद अंदर धंसता हुआ महसूस हो रहा था। गर्म कोट जो सोने से पहले इसने अपने ऊपर से उतारा था, कुछ दूर काउच पर पड़ा था। खुद वो हल्के सब्ज रंग की टी शर्ट और जींस में मलबूस थी। कंबल को खुद पर से हटाती बेड से नीचे उतरी। गर्म और नरम कंबल से निकलते ही बाहर की खुनकी से झंझोड़ दिया। दरमियाने साइज का कमरा था, जिसमें एक बेड, एक काउच और दीवार में नस्ब स्लाइडिंग डोर अलमारी थी। वो कोट पहन रही थी क्योंकि बिस्तर से निकलने के बाद एहसास हुआ सर्दी जिस्म के अंदर घुस रही है। नींद पूरी होने के बाद एहसास तो हल्के फुल्के हो चुके थे, मगर भूख की शिद्दत बेइंतहा बढ़ चुकी थी। कोट और जूते पहनने के बाद स्कार्फ को गले के गिर्द घुमाती वो कमरे के दरवाजे तक पहुंची। एक सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद वो दरवाजा खोल चुकी थी। अंधेरे कमरे में से अचानक रोशन लाउंज में आने पर लम्हे भर को आंखें चुंधिया गई। एक लम्हे के लिए आंखों को मेज पे खोलने के बाद वो अब सामने का मंजर देख रही थी। सिंगल सोफे पर एक तरफ गर्दन ढलकाए अडल सो रहा था और सोफे पर दुरान करवट लिए कुशन को दोनों बाजू में झम के गहरी नींद में था। आतिशदान में जलती आग की हिद्दत की वजह से लाउंज कमरे की निस्बत काफी गर्म था। जारी। रुक जाएं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।